बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर कमर फारूक और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम आवाज़ दोस्त, जो इस वक्त दो लाइव स्ट्रीम पर आप लाइव देख रहे हैं डॉक्टर कमर फारूक के यूट्यूब चैनल और दोस्त न्यूज़ यूरोप के फेसबुक पेज पर। आज हमारा मौजू जो है वो एक शख्सियत के हवाले से है कि हर वो मुहिब वतन पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला शख्स जो दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में मौजूद हो, लेकिन उसका दिल अगर पाकिस्तान के लिए धड़कता है, पाकिस्तान की इज़्ज़त व नामूस के लिए वो काम करता है, तो रियासत पाकिस्तान अपनी माँ का किरदार ज़रूर अदा करती है। ये तो मुमकिन ही नहीं कि इंसान अपनी माँ के लिए कोई काम करे और माँ उसका इवार्ड ना दे। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इज़्ज़त का डंका, पाकिस्तान की रोशन चेहरे को दिखाने के लिए दुनिया भर में काम किया और एक वक्त फिर रियासत ने उसको अपना बेटा कहा कि चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर जो बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रुसेल्स में मुकीम है, वो रियासत पाकिस्तान का बेटा है। ये वो बेटा है, आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि घर में अगर 3, 4, 5 बेटे हैं तो वालिद किसी एक माँ किसी एक बेटे को ज़रूर कहती है कि ये मेरा बहादुर बेटा है। तो रियासत पाकिस्तान ने भी परवेज़ इकबाल लोसर को अपना बहादुर बेटा कहा। ये मैं नहीं कह रहा, ये उस दिन 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौका पर जब सदर पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें खिदमत इवार्ड दे रही थी, उस वक़्त उसके तारुफ में ये कहा गया कि ये पाकिस्तान का वो बहादुर बेटा है जिससे हमारा अज़ली दुश्मन भी घबराता है और परेशान होता है। हमें अपने इस बेटे पर फ़ख्र है। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर साहब जो चेयरमैन हैं EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप, और यूरोप के दर्जनों ममालिक के अंदर EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन अपना ये किरदार अदा कर रही है, जिसमें पाकिस्तान के लिए काम, पाकिस्तान के रोशन चेहरे को नुमायाँ करने के लिए कश्मीर का मसला हो या दुनिया भर में कहीं भी मुसलमानों के साथ कोई जुल्म और ज़्यादती हो रही हो, तो इंसानी हकूक़ के ये अलंबरदार सामने आते हैं और दुनिया को बताते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के साथ या इंसानों के साथ ज़्यादती हो रही है। तो सबसे पहले लोसर साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और तमगाए खिदमत मिलने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। थैंक यू जी। सबसे पहले तो लोसर साहब ये बताइएगा कि वो कौन कौन सी खिदमत हैं। मैंने कुछ थोड़ा सा तज़किरा किया भी है, हमारी स्क्रीन पर वो वीडियो भी चल रही है। थोड़ा सा आप अपना माजी के हवाले से, जब से आपने ये स्ट्रगल शुरू की और जिस दिन आपको इसका इवार्ड मिला, थोड़ा सा मुख्तसरन हमारे नाज़रीन को बताइएगा। डॉक्टर साहब, ये आपने इतना लंबा इंट्रो दिया, शायद मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ, लेकिन एक चीज़ जो है, जो आपने कहा कि मैं बता दूँ, मेरी शुरुआत जो है सब्ज़ हलाली परचम है और इसको मैंने कंटिन्यू रखा, सब्ज़ हलाली परचम को अपना दीन, ईमान और मज़हब समझकर। और आज भी जो अभी आपने कहा कि रियासत पाकिस्तान ने मुझे ऑन किया आपके प्रोग्राम में, मैं रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब, ये अवार्ड आपका भी है, ये 1 करोड़ पाकिस्तानियों का है जो मुल्क से बाहर रहते हैं, और ये एक दरवाज़ा खुला है। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि जिसने इस वतन से मोहब्बत की है, इस सब्ज़ हलाली परचम से प्यार किया है, पाकिस्तान के लफ्ज़ को अपने ईमान का हिस्सा बनाया है, इस सब्ज़ हलाली परचम ने उसको कभी लेट डाउन नहीं होने दिया।
اور یہ خدمات جو ہیں، خدمات کرنے کا ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہے، لیکن میرے لیے جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی، ظاہر ہے کہ انسان کی خواہش ضرور ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یورپ میں یا دنیا میں بینگ اے پاکستانی پہچانا جاتا ہے، بینگ اے پاکستانی جانا جاتا ہے، کسی شخص کا، شخصیت کا نعرہ لگانے والا نہیں، بلکہ پاکستان زندہ باد کہنے والا، پاکستان فوج زندہ باد کہنے والا، پاکستان کے تمام اداروں کو زندہ باد کہنے والا، لا ان آرڈر فورسمنٹ کو زندہ باد کہنے والا، پاکستان کو زندہ باد کہنے والا کا لقب ہے میرے پاس۔ اس کے علاوہ تو جو میرے آپ لوگوں کو، جو ناظرین سن رہے ہیں، آپ بھی ایک محب وطن پاکستانی ہیں۔ اگر میں کچھ یہ محنت کر رہا ہوں تو اس میں آپ کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے ڈاکٹر صاحب۔ آپ کے پاس جو طاقت ہے، قلم کی طاقت، آپ 12-13 کتابوں کے مصنف ہیں، یہ ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جو آپ جیسے لوگ ہیں، جنہوں نے شخصیات کے اوپر بھی کتاب لکھی ہیں اور باقی موضوع کے اوپر بھی کتابیں لکھی ہیں۔ لہٰذا آپ نے بھی اس جو یہ صدارتی ایوارڈ ہے، یہ جو تمغہ خدمت ہے، اس میں آپ کا بھی حصہ ہے، اور ہمارے ہر اس ساتھی کا حصہ ہے جو یورپ کے ممالک میں ہم نے پاکستان زندہ باد ریلیاں نکالی، پاکستان زندہ باد کانفرنس کی، انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ کشمیر کا کیس لڑا، یورپین پارلیمان ہو یا ملکوں کی چھوٹی پارلیمان ہو، صوبائی پارلیمان ہو، نیشنل پارلیمنٹ ہو یا میونسپلٹی ہو، ہر جگہ پہ روڈ کے اوپر اور پارلیمان کے اندر ہم نے پاکستان کا، پاکستانیت کا اور کشمیر کا کیس ایک ساتھ لے کے چلے۔ اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک دعا میں آپ کے پروگرام کے ذریعے لوگوں سے مزید کرانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کا کوئی دشمن نہیں وہ منافق ہے، اور یہ ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی کم نہیں ہیں اور میرے بھی کم نہیں ہیں۔ الحمدللہ ایک بات پہ تو ہم بڑے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا کے اس فرمان کے تحت ہم منافق نہیں ہیں۔ جی بالکل چوہدری پرویز اقبال لوثر صاحب، مجھے وہ دن اور اس دن کی آپ کی جو میرے ساتھ گفتگو ہے مجھے یاد ہے، جب ہندوستان ٹائم یا ہندوستان انڈیا کے کسی اخبار نے، مجھے اخبار کا نام نہیں یاد، آپ بتائیں گے، تو آپ کے حوالے سے جب لکھا تو آپ کی خوشی بڑی دیدنی تھی کہ آج میری جو خدمات ہیں، آج جو میں نے کام کیا ہے پاکستان کے لیے، وہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا، لوگوں کو بڑی انٹرسٹڈ ہوتی ہے یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جو ازلی دشمن ہے وہ بھی ڈرتا ہے، تو اس حوالے سے جو اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ سمجھتا ہوں وہ خبر تھی۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، وہ ان کا دلی ٹائم اور انڈین ٹوڈے اور سنڈے گارڈین، ان کی جو انٹرنیشنل اخبارات ہیں، نیوز پیپر ہیں، ان کے اوپر انہوں نے میرے اوپر جو آرٹیکل لکھے اور دنیا کا ہر قسم کا بہتان لانے کی کوشش کی کہ یہ لوثر جو ہے یہ پارلیمان کے اندر، پارلیمان کے ممبران کے ساتھ روڈ کے اوپر، یا یہ یورپ میں، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہاں کے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ لوثر جو ہے یہ جو اتنا ایکٹیو ہے، اس کے پیچھے کو پورا کوئی ایک مافیا ہے یا یہ بڑا خطرناک آدمی ہے۔ لیکن مجھے آپ کو جب میں نے بتایا، اور آج بھی مجھے یہ فخر ہے، یہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں جب میں ازلی دشمن کا نام لیتا ہوں، یعنی کہ ان کو اتنی تکلیف ہوئی کہ ان کو میرے خلاف جعلی جھوٹا پراپوگنڈا کرنا پڑا۔ یہاں یورپین پارلیمان کے اندر وہ آرٹیکل انہوں نے تقریباً 750 پارلیمنٹیرین کو یورپ کے دوسرے ممالک میں اور لابیس کو وہ بھیجا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن میں سرخ روح ہوا جب دشمن کو میں نے اتنی تکلیف دی کہ وہ میرے خلاف جھوٹا پراپوگنڈا کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ اور ڈاکٹر صاحب، میں یہ آج آپ کے پروگرام کے ذریعے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کو، اختلاف ہمارے ہیں، رہیں گے، لیکن ایک چیز پہ ہمارا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ازلی دشمن کے اوپر ہمیں ان کا اعلیٰ کار نہیں بننا چاہیے۔ یہ آپ کو تو پتہ ہے، لیکن آپ کے جو ویور ہیں میں ان کو بتاتا جاؤں، کچھ لوگ دیدہ دنستہ اور کچھ ندانی میں انڈین
لابی کی بازو بنے، میرے خلاف پراپوگنڈا کیا، میرے اوپر ڈس انفارمیشن، میرے خلاف جھوٹے پراپوگنڈے کیے، پروٹیسٹ کیے، لیٹر لکھے. اور ایک لفظ میں آپ کو بتاؤں، یہ انگلش کا لفظ تو شاید بڑا مشکل ہے، اس میں انہوں نے بار بار وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گنجے کو ناخن نہ دے. یہ جو انگلش لکھ رہے تھے ان کا کوئی استاد ایک ہی تھا، وہ لیٹر کی جو لفظ تھے، پیراگراف تھا، وہ سیم تھا، نیچے بندوں کے جھوٹے نام چینج کر دیے جاتے تھے، یا کسی کو سیاسی جماعت کے بندے کے نام پہ لکھ دیتے تھے، کبھی جو ہے کسی ایسوسیشن کے نام پہ لکھ دیتے تھے. اس میں ایک لفظ یہ بار بار لکھتے تھے کہ یہ لوسر جو ہے عادتاً کرمینل آدمی ہے، عادتاً. اور میں یہ اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں، اور یہ بعد میں یہاں پر لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بھی کوشش کی، لیکن میرا ایک چیز کا میرا مکمل ایمان ہے، جب آپ کوئی غلط کام نہیں کرتے، آپ کی کاز ٹھیک ہے، آپ کا ضمیر مطمئن ہے، اور آپ جو آپ کا مقصد لے کے چل رہے ہیں اس پہ کامیاب ہیں. بلکہ یہی ایک قول پھر میں مولا علی علیہ السلام کا سناتا ہوں کہ انہوں نے کہا وہ منزل ہی جھوٹی ہے جس کے اوپر جاتے ہوئے آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کے راستے میں یہ ڈس انفارمیشن، جھوٹے پراپوگنڈا کرنے والے نہ ہوں، تو پھر آپ کی منزل بھی جھوٹی ہوتی ہے. اس لیے یہ جو کیا کہتے ہیں کہ اماموں کے اقول ہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول الکریم کا ایک قول ہے، دنیا کی سب سے بڑی بددیانتی اپنے ملک کے ساتھ خیانت اور غداری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے جو یہاں کی نوجوان نسل یورپ میں ہے، پاکستان میں ہے، جہاں جہاں یہ پروگرام سن رہے ہیں، ان کو میرا ایک میسج ہے، پاکستان جو ہے یہ ہمارا سب کچھ ہے. آج کئی بار یہ میرے ساتھ لوگوں کی بحث بھی ہوتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا یورپ میں کوئی شخصیات یا کچھ لوگوں نے، بلکہ ان کو کوئی نادان اور کوئی دیدہ دنستہ پاکستان یا فوج پاکستان کے خطبے لے کر، آرمی چیف کے خطبے لے کر ان کے خلاف پراپوگنڈا کر رہے تھے. وہ پاکستانی اگر پاکستانی پاسپورٹ رکھتے ہیں، وہ پاکستان کا پاسپورٹ واپس کریں اور اس ملک کا پاسپورٹ لیں جس کو ان کو فوج اچھی لگتی ہے، جس کو ان کو ادارے اچھے لگتے ہیں. بلکہ میں یہ اکثر یہ کہتا ہوں، جس نے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے اداروں کے خلاف غلیظ اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کا پاکستان کی جو گورنمنٹ موجودہ ہے یا گزری ہوئی ہے یا آنے والی ہے، ان کو ان کا مکمل احتساب کرنا چاہیے. ان کے باوجودات کو پوچھنا چاہیے کہ یہ جو آپ نے تخم پیدا کیے ہیں، یہ جو لوگ یہ جو پیدا کیے، جو پاکستان کے خلاف اپنے آپ کو کہتے تو پاکستانی ہیں، لیکن بروپ میں جو ہے پاکستان کے مخالفین کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے دستے بازو بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بھی میں اکثر یہ میسج دیتا ہوں، جو نادانی میں کر رہے ہیں وہ رائے راست پہ آ جائیں، اور جو دیدہ دنستہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں وہ پاکستانی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، وہ کوئی اور ہی کہلانے کے حقدار ہیں. وہ ہندوستان کا جھنڈا لے کے چل رہے ہیں، وہ انڈین را کا جھنڈا لے کے چل رہے ہیں، وہ مودی کے بغل بچے بنے ہوئے ہیں. ہمیں ان لوگوں کا محاصرہ کرنا چاہیے. بلکہ میری تو ایک ریکویسٹ ہے، ہمیں ہزاروں اختلاف ہوں، پاکستان سبز حلالی پرچم کے نیچے ہمیں ایک ہونا چاہیے. اگر کہیں پر کسی شخص کا شخصیت کا آ جائے تو ملک قربان نہیں کیے جاتے ڈاکٹر صاحب، بندے قربان کیے جا سکتے ہیں، قومیں قربان کی جا سکتی ہیں، لیکن ملک قربان نہیں کیے جاتے. کیونکہ یہ ملک جو ہے، جب حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جس محنت اور جو چیزیں، یہ ملک ہمیں سان نہیں ملا ہے. آج آپ کے پروگرام میں ایک میں واقعہ سناتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ ہے. ہماری ایک پاکستانی ماں، بہن، بیٹی جو اس وقت 1947 سے پہلے ہجرت کر کے مائیگریٹ ہو کے پاکستان میں آ رہے تھے، تو ایک وقت ایسا ہے، وہ 2 بہن بھائی تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ بھائی کو زخم اتنے لگ گئے، زخمی ہو گیا، تو اس کو پتہ چل گیا کہ ابھی میں زندہ نہیں رہوں. یا کہ میری بہن، ابھی میرا وقت پورا ہو گیا ہے، میرے ساتھ یہ وعدہ کرو، جب اس طرف پاکستان میں جاؤ گے تو اس مٹی کو پکڑ کر میرا طرف سے چومنا. اور وہ جب وزیر آباد اسٹیشن پہ ہماری ماں، بہن، بیٹی
ہماری قوم کی بیٹی جب وہاں پہنچی تو وہ کتاب میں لکھتی ہے کہ پاکستان وزیرآباد اسٹیشن پہنچنے تک 9 بار میری عزت لوٹی، 9 بار۔ یہ پاکستان کوئی پلیٹ میں یہ گفٹ نہیں ملا ہے، یہ قربانیوں سے ملا ہے، ہماری ماؤں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کی قربانیوں سے ملا ہے۔ اور یہ سلسلہ قربانیوں کا، فوج پاکستان ہو، پاکستان کی پولیس ہو، لا انفورس کے آرڈر جو ادارے ہیں وہ ہو، انہوں نے اس قربانیوں کو دیتے ہوئے آج تک اس پاکستان کو مضبوط سے مضبوط کیا ہے۔ اور جو ہمارا ازلی دشمن ہے وہ 1965 ہو، 1965 ہو یا 2019 تک کے جتنے ان کے دخل اندازیاں تھی، ہماری فوج نے، ہمارے سیکورٹی اداروں نے ان کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ہمیں اس وطن کی جو ہے قدر کرنی چاہیے جو کلمہ طیب کے اوپر بنا ہے، اس وطن کی قدر کرنی چاہیے۔ اور بلکہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں، سعودی عرب میں بسنے والا مسلمان، ایران میں بسنے والا ایرانی مسلمان سے مجھے پاکستان کا کرسچن، پاکستان کا ہندو، پاکستان کا سکھ اور ہر پاکستان کی منارٹی مجھے سعودی عرب کے مسلمان اور ایران کے مسلمان سے زیادہ پیارا ہے، کیونکہ میرا وہ ہم وطن ہے۔ میری وٹی وطن ماں جو ہے وہ اس کا بھی بیٹا ہے اور ہم بھی اس کے بیٹے ہیں، لہٰذا ہمارا سب سے پہلا نعرہ پاکستان ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب جی بالکل، ہمارا سب سے پہلا نعرہ جو ہے پاکستان ہونا چاہیے۔ اسی پر بات کو آگے بڑھائیں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ پاکی کیئر اسپین کے لیڈنگ لیگل ایڈوائزرز، آرائیگو ریزیڈنسی کی تجدید، نیشنلٹی، فیملی ویزا اور دیگر قانونی معاملات کے حل کے لیے ہمارے پاس تشریف لائیں۔ ہماری ایکسپرٹ ٹیم کے پاس ہزاروں لیگل معاملات کے حل موجود ہیں۔ کاغذات اور سیتا سسٹم کی جھنجٹ سے نجات، آن لائن ڈیجیٹل سہولیات کی بدولت ہفتوں کا کام دنوں میں، بہت مناسب فیس مگر معیاری ٹیم۔ پاکی کیئر کے ڈائریکٹر ملک عمران کہتے ہیں، پاکستان سے فیملی بلانا اور نیشنلٹیز جس میں ہم ایکسپرٹ ہیں۔ ہمارا پتہ ہے اگر آپ اسپین میں رہتے انشورنس کروانا چاہتے ہیں تو کاتالانہ اوسیڈنتے انشورنس کمپنی کے نمائندے قاضی احسان الحق سے رابطہ کیجیے۔ انشورنس میں اعتماد کا نام، آپ گھر، گاڑی، صحت، کاروبار، میت کی آبائی وطن تدفین اور زندگی کی انشورنس اعتماد کے ساتھ اپنی زبان اردو میں مکمل تفصیلات جاننے کے بعد کروائیں۔ تو ابھی رابطہ کیجیے قاضی احسان الحق سے۔ آواز بلند ہوگی تو ہوں گے مسائل حل، نشاندہی ضروری ہے، آج ہو یا کل ہم پہنچائیں گے آپ کی آواز پاکستان کے متعلقہ اداروں تک۔ پروگرام آواز دوست، تارکین وطن پاکستانیوں کا اپنا پروگرام، دیکھیے ڈاکٹر قمر فاروق اور جواد احمد چیمہ کے ساتھ پروگرام آواز دوست۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آواز دوست، جو اس وقت 2 لائیو سٹریم پر ڈاکٹر قمر فاروق کے یوٹیوب چینل اور دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر لائیو جا رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چوری پرویز اقبال لوثر صاحب، جو ایو پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ کے چیئرمین ہیں، جنہیں اس 23 مارچ کو حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ خدمت دیا گیا۔ چل صاحب، ابھی آپ وقفہ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ اور پاکستانی بن کر رہنا چاہیے، پاکستانی بن کر جینا چاہیے اور پاکستانی بن کر یہاں پر دکھانا چاہیے۔ اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ کیا یورپ کے اندر رہنے والے پاکستانیوں کے لیے
آپ کس طرح کا ماڈل دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ماڈل ہو تو ہم سچے اور پکے اور بالکل صحیح نظر آنے والے پاکستانی ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس کا تو سچے اور پکے پاکستانی کا تو عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل کر کے دکھانا پڑے گا. یہ زبانی جمع حرج سے کام نہیں چلنے والا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمیں جن ممالک میں رہ رہے ہیں، اگر ایک پاکستانی ریجن یہاں پر یورپ میں اچھی عادت کرے گا، اچھا کام کرے گا، اچھا بیہیویئر کرے گا، اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ ہوگا، تو پاکستان کا پازیٹیو سفیر ہے. اور یہاں پر اگر ہم یورپ میں رہتے ہیں، ہمارا ریجن کنٹری جو ہے وہ پاکستان ہے. اگر آپ اسپین میں رہتے ہیں، میں بیلجیم میں رہتا ہوں، تو یہ ہمارا دوسرا ملک ہے. یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہمیں جس ملک سے آئے ہیں اس کی لابی کرنی ہے، اس کا سافٹ امیج دکھانا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یا ویسٹرن میں پاکستان کا جب نام آتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، یہ پاکستان، تو لوگ ایک اس کو جھٹکا سمجھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی جو ہیں یہ دہشت گردی سے ہمیں جوڑ دیا جاتا ہے. اصل میں ہمیں اس ملک اپنے کی وکالت کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ 10 سال میں جن کا 80,000 بندہ لقمہ اجل دہشت گردی کا بنا ہو، وہ دہشت گرد نہیں ہیں بلکہ وہ افیکٹی ہیں. ہم جو ہیں، ہمارے اوپر دہشت گردی کی سب سے بڑی لہر، سب سے زیادہ پاکستانیوں کو نقصان جو ہے دہشت گردی میں ہوا ہے. اور اس کے باوجود بھی اگر ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی، ویسٹرن میڈیا، سوشل میڈیا اگر یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی وطن ماں کا بہترین سفیر بننا ہے، وکیل بننا ہے، اور بیٹا بن کے دکھانا ہے کہ وہاں پر جو پراپوگنڈا ہو رہا ہے گراؤنڈ پہ ایسی چیزیں نہیں ہیں. 80,000 لوگ ہمارے جو ہیں وہ دہشت گردی کے لقمہ اجل بنے ہیں، جس میں بوڑھے، بچے، لا آرڈر فورس کے لوگ. یہ چیزیں ہمیں دکھانی پڑیں گی، اور اس کے لیے ضروری ہے، ابھی آپ بھی کئی دہائیوں سے یورپ میں رہتے ہیں، اس کا میں اکثر جو کہا کرتا ہوں، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں کے معاشرے میں انٹیگریٹ ہونا ہے، سیاسی جماعتوں میں جانا ہے. پاکستان کی جو سیاسی جماعتوں کے یہاں ہم نے ونگ، ابھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سیاسی جماعتوں کے یورپ میں عسکری ونگ بھی بن گئے ہیں، جو تھروٹن کرتے ہیں، جو بندوں کو مار داڑ کرتے ہیں، جو بندوں کو تھریٹ کرتے ہیں. ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا ہے. ہمیں پاکستان کا علم بلند کرنا ہے، کسی اجتماعی بندے کا یا کسی ایک سیاسی جماعت کا ایجنڈا نہیں ہے. یہاں ہمیں کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ تیری سیاسی جماعت پاکستان میں کون سی ہے، تیرا مذہب کون سا ہے، تیرا علاقہ کون سا ہے. یہاں پر ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں. لہٰذا اس کا جو آپ نے کہا ہمیں کون سا فیل، اور یہ اگر ہم یہ 10 دن تک یہ ذہن میں رکھیں کہ 10 دن میں ہم نے پازیٹیو پاکستانی کا رول ادا کرنا ہے. 1 کروڑ بندہ اگر ایک بندے کو ہی اپنے ساتھ لگا لے تو 1 جمع 1 یعنی کہ 1 کروڑ بندہ 1 کروڑ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنے ساتھ لگا سکتا ہے، صرف پاکستان کے لیے. نہ کہ پاکستان کی ابھی ہمارا انفارچونیٹ 2002 سے جو میں دیکھ رہا ہوں، جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے اور جو اپوزیشن میں ہوتا ہے، اپوزیشن والے جو ہیں یہاں کے اداروں کو، یورپین کونسل، کمیشن، جنیوا، یونائٹڈ نیشن کو لیٹر لکھتے ہیں ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو اس سے جو ہے کشمیر، مسئلہ کشمیر کے اوپر ہم کمزور چلے جاتے ہیں. ہمارا جو نعرہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد فوج جو ہے وہ انڈین فوج ہے، جو پچھلے 70-75 سال سے مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بہن بھائیوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے. جب یہ ہمارے لوگ حکومتوں میں ہوتے ہیں تو ان کا طریقہ کار اور ہوتا ہے. جب یہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو یہاں کے اداروں کو خط لکھ کر ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے حالات ہیں وہی ہمارے ہیں. بالکل بالکل چرچا پروگرام کا کافی وقت، لیکن ابھی ہم ایوارڈ کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ میں آپ کے ساتھ تھا اس دن اسلام آباد میں، جب ہم وہاں اس تقریب سے نکلے تو آپ اپنے گاؤں کی طرف چلے، تو گاؤں والوں کی جو میں نے آپ کی عزت افزائی دیکھی، ایک محبت، جوش اور جذبہ دیکھا، آپ کے ساتھ ایک پیار، لگن کا جو ماحول دیکھا، اس پر آپ اپنے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟
देखिए डॉक्टर साहब, आपके साथ तो ये निजी गुफ्तगू में भी मेरा होता है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मेरा गांव लोसर, मेरा गांव जो है, मैं इसको मक्के मदीने से कम नहीं समझता हूँ। और उसके लोग जो हैं वो भी मेरे लिए बायस इज्जत, बायस फख्र हैं। और ये अभी जब आप मेरे साथ थे, गांव गए, जो गांव के लोगों ने, हालांकि मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ जो उन्होंने मुझे इज्जत दी, लेकिन आज मैं आपके प्रोग्राम के जरिए ये भी बता दूं कि मैंने, याद है कि जब हम बैठे हुए थे मेरे घर में, डेरे हमारे पे, तो मैंने लोगों से वादा किया था मैं कोशिश करूंगा कि अपने गांव को मॉडर्न विलेज, अल्हम्दुलिल्लाह वो मॉडर्न विलेज प्रूफ हो गया है। सीएम माशाल्लाह, पंजाब मुबारक हो जी। सैयद मोहसिन नकवी का मैं भी शुक्रिया अदा करता हूं कि मैंने लेटर लिखा और उसके बाद उन्होंने हमारे गांव के लिए तकरीबन 20 करोड़ की ग्रांट मंजूर की, और उसके बाद अभी कुछ दिनों में काम शुरू हो जाएगा। और ये मैं ये समझता हूं कि ये बाकी जो मैं अपने घर में खाता हूं, घर बनाया है, ये तो मेरे अपने लिए है। लेकिन ये जो मैं वहाँ जाके जो लोग मुझे मिले, आप मेरे साथ थे, और उसमें मेरे बुजुर्गों के भी दोस्त थे, मेरे क्लास फेलो थे, मुझसे छोटे भी थे, यानी कि हर मकतबा फ़िक्र से तल्लक रखने वाले लोग थे। और उनके चेहरों पे जो मैं खुशी देख रहा था, तो मुझे ये लग रहा था कि ये आज, मैं तो तकरीबन 32 साल से प्रदेश में रह रहा हूँ, लेकिन असल मैं ये समझता हूँ कि मेरी बॉडी भी उसी गांव में जानी है। और ये यहाँ से जो मैं वहाँ इस्लामाबाद से जब गांव गया, जो मेरे गांव के लोगों ने मेरी इज्जत फजाई की, उसके लिए मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है कि मैं उनका शुक्रिया कैसे अदा करूं। लेकिन एक छोटी सी सर्विस जो मैंने अपने गांव के लिए की, आपको मैंने कहा कि ये मेरी आइंदा भी, जो मैं और भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि बजाय ये हमें जो एक, सॉरी टू से, ये पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी माफिया हैं, ये जिनकी मुख्तलिफ फ्रेंचाइज हैं, जो ये यूरोप में बड़े बड़े बिजनेसमैनों को ढूंढ कर डोनेशन ले रहे हैं, अगर हम ये सोच लें, अव्वल खेश बाद दरवेश, जिस हम गांव से हैं, महल्ले से हैं, टाउन से हैं, शहर से हैं, सबसे पहले हक उन लोगों का हमारे ऊपर है। अगर यही डोनेशन जो हमने, ये मजहबी माफिया हमसे ले जाते हैं, यही अगर हम अपने गांव में, इलाके में, महल्ले में, रिश्तेदारों में लगाएं, तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। लेकिन ये है कि शायद उसमें ये फ़ोटो सेशन ना हो, उसमें ये वो बड़े बड़े उनके नारे ना लगे, लेकिन आखिरत में ये मैं गारंटी देता हूँ कि वो सुर्ख रू होंगे, क्योंकि अव्वल खेश बाद दरवेश, पहले आपके अजीज़ो कारब, फिर दोस्त, फिर आगे जाके ये ऐसे कैटेगरी चलती है। बिल्कुल बिल्कुल जज साहब, ऐसे ही है। लेकिन आपको सलाम, और आपकी तरबियत करने वालों को सलाम, जिन्होंने, मैंने अक्सर देखा है कि जब हम शोहरत पाते हैं या हमें कोई मुकाम हासिल हो जाता है, तो हम बड़े शहरों का रुख कर लेते हैं और अपने उस आबाई घर को, उस आबाई गांव को, उन गलियों को, उन मोहल्लों को भूल जाते हैं। आपने ना सिर्फ अपने गांव को याद रखा, बल्कि उसको मॉडल विलेज बनाने के लिए जो कोशिश की, और वो कोशिश रंग ले आई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जब दोबारा वहाँ पर संगे बुनियाद रखा जाएगा, तो हम दोबारा वहाँ पर होंगे, और ये खुशी और मोहब्बत के जो जज्बात हैं वो वहाँ पर हम ज़रूर देखेंगे लोगों के साथ। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं अक्सर लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मेरा हीरो मेरा बाप है। और मैं ये जो डिज्नीलैंड में नहीं, लोग जो पूरी दुनिया से डिज्नीलैंड में वो झूले लेने आते हैं, मैं एक पेड़ जमींदार का बेटा हूँ। मैं अपने वाल साहब की टांगों में बैठ कर, वो पंजाबी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੈੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜੀਵੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੱਪ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਝੂਠੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੱਝ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਧਾਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ हीरो मेरा बाप है, और मेरा बाप उस पिंड, उस गांव लोसर में उसकी कब्र है। और इंशाल्लाह बफज़ल खुदा मेरा ये ईमान है कि मैं उन लोगों के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए, इलाके के लोगों के लिए बाइस से फ़ख्र उनके लिए बनूंगा, बाइस से ज़िल्लत कभी नहीं बनूंगा। जी बिल्कुल रस साहब, जब हम आपके गांव में, आपके डेरे पर थे, तो वहाँ पर जो अवामी नुमाइंदगे हैं, इनमें साबिक MPA भी थे, उम्मीदवार MPA भी थे, वो भी आए। और सबसे बढ़कर जो खुशी का एहसास था कि आपके अपने साथी जो थे, आपके अपने दोस्त जो थे, आपकी इस सारी मंजिल में आपके साथ रहे, नुमान अली मारूफ साहब, उन्होंने जो अपने गांव के अंदर आपके लिए एक खुशी का, क्योंकि रमज़ान आ गया था,
تو رمضان میں ایک افطاری ہی خوشی کا احساس دلا سکتی تھی، وہ انہوں نے کیا۔ تو اس پر آپ اپنی ٹیم کے نعمان چوہدری صاحب کا کس طرح پیغام دیں گے، کس طرح شکریہ ادا کریں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو شروع میں یہ کہا اکیلا بندہ کچھ نہیں ہے۔ ابھی آج یہ بھی آپ کے پروگرام میں ایک دلچسپ بات بتاتے جاتے ہیں، آپ تو اس چیز کے چشمدید گواہ تھے، جو ایک بندہ ایوارڈ لینے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ میکسیمم 1 یا 2 لوگ جا سکتے ہیں، تو آپ لوگ الحمدللہ نعمان، کامران، یاسر، ہالینڈ سے، جرمنی سے، اسپین سے، اٹلی سے، پرتگال سے، یو کے سے 24 لوگ جو گئے ہوئے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 24 لوگ نہیں تھے، وہ 24 لاکھ لوگ تھے۔ اور وہ جیسے ابھی ہم چودھری نعمان کے گاؤں گئے، میرے لیے یہ فخر ہے، وہ ایک نعمان نہیں تھا بلکہ وہ 1 کروڑ پاکستانی جا رہے تھے۔ ہم جہاں جہاں اس دن جا رہے تھے وہ 1 کروڑ پاکستانی جا رہا تھا، 1 کروڑ پاکستانیوں کی نمائندگی جا رہی تھی، ہم پاکستان کا علم بلند کر کے جا رہے تھے۔ یہ جو صدارتی ایوارڈ ہے، اللہ تعالیٰ کرے یہ دروازہ کھلا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک پروگرام آپ کے میں اور لوگ کو بتائیں، جیسے ہمارے ساتھ لوگوں نے بغض کیا ہے، انشاءاللہ بفضل خدا جو آئل ہوا، جس نے محنت کی، ہم اس کے ساتھ مل کر اس کے لیے یہ دروازہ ایوارڈ کھلا ہے، ایوارڈوں کا دروازہ کھلا ہے، ہم ان کے دستے بازو بن کے ان کے ساتھ چلیں گے، نہ منافق ہیں، نہ منافقت کریں گے، نہ منافقوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ بفضل خدا نئی نسل جو یہاں پر ہے ان کو ہم نے تیار کرنا ہے۔ اور آپ جیسے پڑھے لکھے ڈاکٹر صاحب جو لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے بچوں کو تیار کرنا ہے۔ اس قوم میں بڑا دم ہے، یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ اور میرے ساتھی جو ہے، میں آپ کو بتاؤں، میرے یورپ میں جو ساتھی فیڈریشن کے ساتھی ہیں، میں ان کو اس پروگرام کے ذریعے سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نہ کبھی رات دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ مخالفت دیکھی، بلکہ جہاں جہاں کئی ملکوں میں تو ہمارے لوگوں کو ہراس کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ مودی کے بغل بچے یہ نہیں سمجھ رہے تھے یہ قائد اعظم کے پاکستان کے بیٹے ہیں، یہ چودھری رحمت علی کے پاکستان کے بیٹے ہیں، یہ ایٹمی قوت کے بیٹے ہیں، یہ نہ گھبرائیں گے، نہ گریں گے، نہ جھکیں گے، بلکہ یہ سبز حلالی پرچم کو اور جس ملک میں ہیں اس ملک کو ساتھ ملا کر چلیں گے اور اپنے ازلی دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ جی بالکل، پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ آخر میں میں چودھری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اوورسیز پاکستانی جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی مختصر سا پیغام دینا چاہیں۔ میرا ان سے ایک ہی پیغام ہے، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، اور جہاں جہاں ہیں، وہ یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، وہ ملک بھی زندہ باد۔ ڈنٹٹی اور انٹیگریشن کے اوپر کام کریں اور پاکستان کے سفیر بیٹے محب وطن بنے، کسی کا اعلی کار نہ بنے، بلکہ کوئی بھی خبر ہو، یہ جو آج کل ڈس انفارمیشن چل رہی ہے، مس انفارمیشن چل رہی ہے، اس کے اوپر توجہ دیا کریں اور اپنے ملک کا علم بلند کریں۔ جی آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا آواز دوست، جو 2 لائیو سٹریم پر جا رہا تھا ڈاکٹر قمر فاروق کے یوٹیوب چینل اور دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر۔ پروگرام کیسا لگا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ چودھری پرویز اقبال لوثر صاحب، آپ کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ اپنی گناگو مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے۔ ہمارے پروگرام میں بہت سارے دوستوں نے آپ کو ایوارڈ ملنے پر خوش آمدید اور مبارکباد کے پیغامات بھی دیے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔